हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज फिर हम पढ़ेंगे दीवानगे दिल का एक नया एपिसोड। साथ साथ मेरा अपना नॉवल भी चल रहा है जिसका एपिसोड इंशाल्लाह संडे को आएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन दबा लें ना आने वाली नई नई नोटिफिकेशंस के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। शहरयार और असीर के बीच संगदिल। उसकी बेवकूफ़ी असीर ने फिर से उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश की। हाँ, शायद संगदिल बिल्कुल ठीक अल्फाज था इसके लिए। पत्थर दिल ही था वो जो बार बार यूं उसका दिल तोड़ रहा था, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी एफर्ट्स और तुम्हारी फीलिंग्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। उसके आंसुओं को नज़रअंदाज करता हुआ वो सैड सपाट लहजे में बोला था, यही अगर मैं तुम्हारी इन फीलिंग्स को अप्रिशिएट करता, तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी मासूमियत बेवकूफ़ी जो भी है उसका फ़ायदा उठाता, तुम्हारी खूबसूरती को खराज तहसीन पेश करता, चंद अच्छी घड़ियाँ गुजारने के लिए अपनी तस्कीन के लिए तुम्हें इस्तेमाल करता, तो फिर मैं बहुत अच्छा होता। वो इतने तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे उसकी ज़ुबान से ये सब फिसला था। वो बोलना शुरू हुआ तो बोलता ही चला गया। ये चाहती हो तुम जैसे स्टूपिड लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। उसके मुसलसल पेशरफ के जवाब में वो खुद पे ज़ब्त करता करता भी थक चुका था। उससे कतराते कतराते बेजार हो चुका था। जिस तरह वो उस रोज़ बहकने लगा था, फिर से वैसे बहकना नहीं चाहता था। क्या वो उसकी अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे सकता था जो वो चाहती थी, जो वो पहले ही एक बार किसी और को दे चुका था और अभी तक उसे ही भुला नहीं पाया था। पता नहीं उस रोज़ उसके करीब आने पे जैसे शिद्दत से उसका दिल किया था कि इसके खुशबू में बसे वजूद को सख्ती से खुद में भींच लें और उसके नर्म वजूद के लम्स से अपनी ज़िंदगी की तमाम तलख़ियाँ मिटा डालें। वो खुद अपने आप से डर गया था। वो चाहकर भी इतना नहीं गिर सकता था। वो नासमझ थी, इसलिए नहीं समझती थी कि ये सब उसकी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर कर सकता है, लेकिन वो नासमझ नहीं था। वो उन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझता था। किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर वो उसकी ज़िंदगी तबाह करके अपनी ज़िंदगी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, इसलिए दानिस्ता उसको नज़रअंदाज कर रहा था। कितनी देर वो उसके अल्फाज पे काटो तो बदन में लहू नहीं कि मुस्ताक सुन सी बैठी रही। फिर आहिस्ता से लबवा किए तो फिर वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ गायब दिमागी से बोली थी, उस रोज़ जब मैंने आपसे पूछा था तब क्यों नहीं इनकार किया। अगर वो उससे सिरे से कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहता था तो फिर उस रोज़ भी उम्मीद की डोर उसके हाथ में क्यों थमाई थी, क्यों उसे आस दिलाई थी। वो एकदम से खामोश हो गया। शायद वो जानता था कि वो यही कहेगी, उसी रोज़ के हवाला देगी, पर अपनी उस रोज़ वाली बेइख्तियारी का तो खुद उसको उसके अपने पास भी कोई जवाब नहीं था। सिबुआ ने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़े हुए उसके हाथ से फिर से फ़ोन खींचने की कोशिश की, जो मामला बनाने की बजाय मज़ीद बेकार रही थी। उसकी जानिब देखे बगैर असीर ने ज़ोर से उसे साइड पे धकेला और सपाट तासुरात के साथ अपने गालों पे बहते हुए आंसू साफ किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त आपको खुद बहुत अच्छा लग रहा था और आप चाहती थी कि मैं आपके पास रहूं, इसलिए आपने झूठ बोल दिया। लेकिन अब क्योंकि आपका दिल नहीं चाह रहा, तो वो सदमे की सी कैफियत में तेज तेज बोलती हुई अचानक से रुक गई। हलक में आंसुओं का फंदा अटकने लगा था। उसने बेसाख्ता सख्ती से होठों पे हाथ जमाते हुए अपनी हिचकियां दबाने की कोशिश की। उसकी हालत का अंदाजा करते हुए शहरयार ने चेहरा झुकाकर बेबसी से आंखें मीचते हुए सख्ती से अपने बाल मुट्ठी में जकड़े। कुछ देर वो यूं ही बैठा रहा, फिर गहरी सांस खारिज की। तुम जो सोचना चाहती हो सोचो, ना मैं तुम्हें जवाब दे हूँ और ना मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए वक्त है। वो खुद को मजबूत करता हुआ सपाट लहजे में बोला था। उसके अल्फाज सुनकर असीर के आंसू एकदम से मुंजमद हो गए। क्या उसे वाकई उसकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था? वो सिर्फ अपने अल्फाज जाया कर रही थी, उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़र में ये सब फजूल था जिसके लिए उसके पास वक्त नहीं था। सिबगा ने आहिस्ता से उसका बाजू सहलाया। शहरयार की बातें सुनकर और उसकी हालत देखकर उसका दिल दुख से भर गया था। बेशक उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा, पर इतनी तल्ख कलामी हो जाएगी ये भी अंदाजा नहीं था। असीर ने एक पल के लिए गायब दिमागी से उसकी जानिब देखा, फिर दोबारा से सामने देखते हुए बेदर्दी से कुछ देर पहले तक अपने गालों पे बहते हुए आंसू साफ किए। ठीक है, वो खाली खाली से लहजे में बोली थी। शहरयार ने अभी तक फ़ोन बंद नहीं किया था। अगर वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा था, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। शहरयार ने अभी तक फ़ोन बंद नहीं किया था। अगर वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा था, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। उसकी आवाज़ के खालीपन पे उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आई एम सॉरी, शायद मेरी ही गलती है। वो ठहर ठहर कर बदक वबक बोली। लहजे फिर से भीगने लगा था और आवाज़ में टूटे हुए कांच की खिड़कियों जैसी चुभन थी। आइंदा कभी आपको परेशान नहीं करूँगी, खुदा हाफिज़। अपने आंसू साफ करती हुई वो रुंधे हुए ज़ख्मी लहजे में बोली और फिर बोलते ही सरत से कॉल एंड कर दी। फ़ोन साइड पर फेंकती हुई वो दोनों हाथों पर चेहरे पे रखकर बुरी तरह रोने लगी थी। सिबगा ने उसे गले लगाते हुए मजबूती से दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे और उसको खामोश करवाते हुए खुद भी
اس کے ساتھ ہی رونے لگی۔ ڈھیلے سے انداز میں فون والا ہاتھ پہلو میں گراتا ہوا شہریار کتنی دیر یوں ہی بے بسی سے وہاں بیٹھا رہا۔ سر میں ایک دم سے شدید درد اٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کے اسکرین پر چمکتے ہوئے الفاظ آپس میں گٹمٹ ہونے لگے۔ پتہ نہیں اس کی طرف سے کیا تھا، وقتی فیلنگس تھیں یا پھر شاید واقعی وہ اس سے پیار کرنے لگی تھی، اور وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہ کر بھی ماضی سے نکل کر اس کے جذبوں کی پذیرائی نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ مشکل سے اسیر کو خاموش کرواتے ہوئے صبح نیچے کچن میں اپنے لیے کافی بنانے آئی تو ابتسام کو اندھیرے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر اس کے قریب آ گئے۔ ابتسام بھائی، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس کے قریب آتی وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ اس کی آواز سن کر ابتسام نے فون سے نگاہیں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا تو وہ ایک دم سے جھجک گئی۔ جو کچھ رابیل نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد ایک فطری سی شرمندگی تھی۔ بے شک وہ رابیل اور اسامہ کے ایک ہونے سے بے حد خوش تھی، پر کہیں نہ کہیں اسے ابتسام کے ساتھ ہمدردی بھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، پر اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، خاص طور پر جب اسے حوریہ کے لیے اس کی محبت کا علم ہوا تھا۔ تب سے اسے مزید افسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے یوں اکیلا رہ گیا تھا۔ ہاں بس ایسے ہی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ صبح یونیورسٹی نہیں جانا؟ اس کی بات کا جواب میں وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اتنی جلدی سونے کا عادی نہیں تھا اور کمرے میں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، اس لیے یہاں چلا آیا تھا۔ میں اپنے لیے کافی بنانے آئی تھی، آپ پئیں گے؟ وہ اسے نظریں چڑھا کر بولی تو ابتسام نے غور سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ شاید وہ رابیل کی وجہ سے اس سے شرمندہ تھی۔ اس نے کچھ پل کے لیے سوچا اور پھر دوبارہ سے فون پہ نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے لب فوق کیے۔ نیکی اور پوچھ اس کا جواب سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ شاید یہ اس کا بڑکپن تھا۔ اس کی بہن بھائیوں کی اس کو نیچے دکھانے کے باوجود بھی وہ دل میں اس کے لیے کوئی بکس رکھنے کی بجائے اس کے ساتھ اچھی طرح بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس نے اسیر کو اکثر فراموش کر دیا۔ وہ کافی بناتے ہی واپس سے لانچ میں ہے اور اس کی کافی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتی ہوئی وہیں دوسرے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے کافی پینے لگا تو وہ لاشعوری طور پر اس کو دیکھنے لگی۔ ابتسام بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانیں گے؟ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی تھی کہ جھجک کر بولی۔ اس کی بات سن کر فون پہ چلتی ہوئی ابتسام کی انگلیاں ایک پل کے لیے ساکت ہوئیں۔ اس کے انداز سے واضح تھا کہ سوال کس نوعیت کا ہو سکتا تھا۔ شاید رابیل سے متعلق۔ اس کی جانب دیکھے بغیر اس نے ہنکار بھرا اور پھر سے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ آپ؟ وہ ایک پل کے لیے جھجکی۔ بے تکلفی تھی، پر اتنی بھی نہیں تھی کہ یوں اس سے ذاتی نوعیت کے سوال پوچھتی، لیکن اب تو بات شروع کر دی تھی، مکمل تو کرنی ہی تھی۔ آپ حوریہ کو پسند کرتے تھے؟ اس کے سوال پہ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس سے حوریہ کے متعلق کوئی سوال کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں کون کون اس کے اس راز سے واقف تھا، کیا مستجاب بھی؟ اس لیے وہ اسے یہاں سے لے گیا تھا اور اپنی بہن کے لیے اس کی بجائے اس کے بھائی کو منتخب کیا تھا۔ شاید حوریہ نے اس روز کچن میں ہونے والی گفتگو سے بتائی ہو، پر ایسا ممکن تو نہیں تھا کہ وہ اس سب کے بعد اس سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ ہاں کرتا تھا۔ اپنی ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹکتا ہوا وہ گہرا سانس خارج کر کے بولا۔ جب وہ جانتی تھی تو پھر وہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ رابیل اور اسیر کے علم میں ہوتے ہوئے اس کو اس راز سے واقف ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ اس کی زبان سے اتنا واضح اقرار سن کر صبغہ کو مزید افسوس نے آن گھیرا۔ کتنی زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ وہ تو اس کے بھائی کی زندگی میں آ کر خوش تھی۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کا ساتھ پا کر ایک مکمل زندگی گزار رہے تھے، پر اس کے لیے کتنا مشکل تھا یوں اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ پھر ان کے بعد کسی اور سے محبت نہیں ہوئی آپ کو؟ اس کو دیکھتی ہی وہ یاسیہ سے دھیمی آواز میں بولی۔ ذہن میں ایک پل کے لیے اسیر لہرائے تو دل مزید بوجھل ہونے لگا۔ کتنا مشکل تھا اپنی محبت کو پا لینا۔ شاید ہر کسی کے نصیب میں وہ محبت نہیں تھی جو اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ اسود کے لیے اداس ہوتی تھی، پر وہ تو خوش قسمت تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن کر اس کے ساتھ موجود تھا۔ قسمت نے اس شخص کا ساتھ تو نصیب کیا تھا جس کو اس کے دل نے چاہا تھا۔ اس کی بات پہ ابتسام کے ذہن میں رابیل کا چہرہ لہرایا تو دل پہ لگے گاؤں پھر سے ہرے ہونے لگے۔ ہوئی تھی شاید اتنی نہیں تھی جتنی اس سے تھی، پر ہاں ہوئی تھی۔ وہ لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ حوریہ بہزاد کے بعد زندگی میں پہلی بار موو آن کرنے کا سوچا تھا اور زندگی نے ایک بار پھر سے اسے اسی مقام پہ لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ پہلے تھا۔ شاید میری قسمت میں ہی محبت نہیں ہے۔ تم بہن بھائی بڑے لکی ہو اس معاملے میں۔ ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا نا کہ اس کو اس کی محبت مل جائے۔ فون بند کر کے سائڈ پہ رکھتا ہوا وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر عام سے لہجے میں بظاہر خوش دلی سے بولا تھا، پر اس کی آواز میں چھپا ہوا کر محسوس کر کے صبغہ کو ایک دم سے رونا آیا۔ پہلے اسیر کی تکلیف، پھر اس کے لہجے کا خالی پن۔ شاید وہ تینوں بہن بھائی واقعی میں خوش قسمت تھے۔ آئی ایم سوری، وہ یوں شرمندگی سے بولی جیسے حوریہ اور مستجاب کی شادی کے بعد اب رابیل اور اسامہ کے نکاح میں بھی سارا قصور اسی کا ہو۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ اس سب میں تمہارا کیا قصور ہے؟
اس کو دیکھتا ہوا وہ دلچسپی سے بولا تو وہ جواب دیے بنا پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ سیڑھیاں اترتی ہوئی اصلی رات کے دوپہر اس کو وہاں دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی۔ اسے خالی کمرے میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے صبح کو بلانے آئی تھی جو آدھے گھنٹے پہلے کافی بنانے کے لیے نیچے آئی تھی اور پھر وہیں رہ گئی تھی۔ ابتسام کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ ان دونوں کے پاس جائے یا پھر وہیں سے واپس اوپر پلٹ جائے۔ اوپر جا کر پھر سے اکیلے دل گھبرانے لگتا، اس لیے وہ وہیں ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ ویسے بھی وہ اس روز اسے معافی مانگ چکا تھا اور اس کے بعد اس نے بلا وجہ اسے مخاطب کرنا یا اس پہ جملے کسنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اب وہ سب بھول جانا ہی بہتر تھا۔ ویسے بھی سب کچھ آگے بڑھ گیا تھا، اب زندگی میں اور بڑے مسئلے تھے۔ کب تک اسی ایک بات کو یاد رکھ کر اس کا غم مناتی، خود کو تکلیف دیتی، اب تو اور بڑے غم تھے۔ صبح کے نزدیک آتی ہوئی وہ ان دونوں کو مخاطب کیے بنا وہیں اس کے نزدیک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں بس آ ہی رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر صبح ابتسام سے دھیان ہٹاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسیر نے جواب دیے بنا دونوں پیر اوپر رکھتے ہوئے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے اور صوفے کی پشت پہ سر گراتے ہوئے آنکھیں مون لی۔ ابتسام نے بھی ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی جو ڈھیلے سے انداز میں سر پیچھے گرائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ وہ وہاں ان دونوں کے بیچ صرف اکیلے پن سے گھبرا کر آئی تھی، ورنہ اسے فی الحال کسی سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی عدم دلچسپی بھانپتی ہوئی صبح پھر سے ابتسام کی جانب مڑ کر مدھم آواز میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ حویلی میں بس اب وہ تینوں ہی تو بچے تھے۔ مستجاب، حوریہ اور رابعہ جا چکے تھے اور اسامہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ آفس اور یونیورسٹی کے بعد وہ اکثر رات دیر گئی واپس آتا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہ ویسے بھی صرف اسی وقت سب کے درمیان بیٹھتا تھا جب اس کا موڈ ہوتا تھا، اور جب سے حوریہ اور رابعہ گئی تھی تب سے تو جیسے حویلی میں اس کی دلچسپی بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ سب سے زیادہ اٹیچ وہ حوریہ کے ساتھ ہی تھا، اسی لیے ہر وقت اس کے گرد منڈلاتا ہوا اس سے باتیں کرتا پایا جاتا تھا۔ اب وہ چلی گئی تھی تو وہ آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر صبح کے فون پہ اسود کی کال آنے لگی تو وہ اس سے بات کرتے ہوئے کھڑی اور پچھلے لان کو کھلتے ہوئے جالی کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ نیم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لانچ پہ پھر سے سکوت چھا گیا۔ ابتسام نے ایک نگاہ اسیر پہ ڈالی جو ہنوز یوں ہی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے اس پہ غصہ آیا، اگر وہ رابعہ کو اس سب سے آگاہ نہ کرتی تو شاید یہ سب نہ ہوا ہوتا، پر کیا معلوم پھر بھی سب کچھ اسی طرح ہوتا۔ ذہن میں مستجاب عالم گردیزی کا چہرہ لہرایا۔ سارا کیا دھرا تو اس ایک شخص کا تھا، اگر وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا تو بھلا رابعہ یا اسیر میں کہاں اتنی جرات تھی کہ کچھ کر پاتی۔ اس کی بربادی کا اصل ذمہ دار تو وہی تھا جو سب کچھ کر کے خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ لاشعوری طور پر اسیر کا ملکہ جیسا حلیہ دیکھتے ہوئے اس کو تسلی ہوئی۔ دل میں اس کے لیے موجود تنفر ذرا کم ہوا۔ وہ تو خود اس کی ہر طرح اجری بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ اصل عیاشیاں تو وہ شخص کر رہا تھا جس نے دونوں بار اس سے اس کی خوشیاں چھینی تھی۔ کسی عجیب سے احساسات کے تحت آنکھیں کھولتی ہوئے اسیر نے ادھر ادھر دیکھا، وہ وہیں موجود تھا پر صبغہ غائب تھی۔ وہ اتنی دیر سے اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ صبغہ کے فون پہ اسود کی کال آئی تھی اور وہ اس سے بات کرنے لگی تھی، لیکن پھر وہ کب یہاں سے اٹھ کر گئی یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ خود کو وہاں ابتسام کے ساتھ اکیلا پاتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پہ اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، پھر پچھلے لان کا کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر مطمئن ہوتے ہوئے دوبارہ سے صوفے کی پشت پہ سر گرایا اور خالی خالی نظروں سے اوپر چھت کو دیکھنے لگی۔ اس کا متروم چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پتہ نہیں کس احساس کے تحت بولا تھا۔ اس کی آواز پہ اسیر نے اسی طرح خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پچھلے لان کی جانب سے صبغہ کی باتیں کرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسیر نے ایک نگاہ چاروں اور ڈالی۔ عجیب سا سناٹا اور وحشت تھی ان تین افراد کی جانب سے، جیسے ایک پل میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اسے پھر سے رونا آنے لگا۔ زندگی میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ وہ اکیلے پن سے گھبرا کر یوں اس شخص کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی جس پہ وہ کبھی ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کرتی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو؟ اس کی کالی گہری آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا وہ پھر سے عام سے انداز میں بولا تھا، لہجے میں اگر اس کے لیے بہت زیادہ تفکر نہیں تھا تو وہ تنفر بھی منقوط تھا جو پہلے کبھی اس سے بات کرتے ہوئے ہوتا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا یوں ہی خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اس کا سوال سنا بھی تھا یا نہیں۔ آنکھیں مسلسل رونے کے باعث پوری طرح سرخ تھیں اور چہرے کے نقوش میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ اس کی اس حالت کی وجہ تو معلوم نہیں تھی، پر پتہ نہیں کیوں اسے یوں ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر دل کو ایک ڈھارس سی مل رہی تھی۔ کوئی تو تھا جو اس کی اس طرح ناخوش تھا۔ پہلے جب وہ ہر بار سامنے ہونے پہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو بدو اس کا مقابلہ کرتی تھی تو کچھ زیادہ ہی زہر لگتی تھی، پر یوں اجڑی ہوئی حالت میں آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ صنف نازک کے آنسو تو شاید ویسے بھی اس کی کمزوری تھے،
ایک دم سے ذہن میں رابل کا رویا رویا معصوم سا چہرہ لہرایا۔ اس نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ اس کی معصومیت اور آنسوں پہ ہی تو فدا ہوا تھا وہ، ذہن میں وہ تمام مناظر ٹھہرانے لگے جب حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ شوق کی کیفیت میں روتی اس سے اس کی محبت کا ثبوت مانگ رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس کے آنسوں کے آگے ٹھہر نہیں پایا تھا۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر ہی تو احساس ہوتا کہ وہ کتنی عزیز ہے اور اس کے آنسو کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی خاطر تو اسیر سے بھی معافی تک مانگ لی تھی، جو شاید وہ کبھی مر کر بھی نہ کرتا، پھر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ پتہ نہیں سبوا کہاں رہ گئی تھی۔ اسیر نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی جو اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے اسامہ نے سامنے کا منظر دیکھ کر سختی سے اپنے لب کھینچے۔ اسے یوں ابتسام کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر ایک لمحے میں اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ اس کی اور سبوا کی تلاش میں ہی نیچے آیا تھا۔ جب سے اسود اور مستجاب گئے تھے اور اسے اپنے بھائی کی گھناؤنی حقیقت معلوم ہوئی تھی، تب سے وہ ان دونوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا تھا۔ اب تو حوریہ بھی نہیں تھی جو آتے جاتے ان کو دیکھ لیا کرتی تھی، اور مستجاب نے بھی خاص طور پہ اسے ان دونوں کا دھیان رکھنے کی تاکید کی تھی۔ ابھی بھی اس نے عادتاً ان کے کمروں میں جھانکا تھا اور خالی کمرہ دیکھتے ہوئے ان کی تلاش میں نیچے چلا آیا تھا، پر یہ نہیں معلوم تھا کہ سامنے یہ اس منظر اس کا منتظر ہوگا۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے سے لاتعلق سے بیٹھے تھے، پھر بھی اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اس کا بھائی تھا، پر اس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ ایک پل کے لیے بھی ان دونوں کو اس شخص کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر دو سریاں پھلانگتا ہوا وہ تیش سے اسیر کی جانب بڑھا اور اس کے سر پہ جا پہنچا۔ سبوا کہاں ہے؟ اس کے سر پہ کھڑا ہوا وہ قدرے اونچی آواز میں درشتگی سے بولا۔ اس کی آواز پہ اسیر ایک دم سیدھی ہوئی۔ باہر لان میں ہے، اسود بھائی سے بات کر رہی ہے۔ اس کے تیور دیکھتی وہ جلدی سے بولی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ صوفے سے اٹھ کر پیروں میں چپل پہنتی سیرو کی جانب بڑھ گئی۔ ابتسام جو پھر سے اپنے فون میں گم ہو چکا تھا، اس کی آواز پہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اس پہ ایک نگاہ بھی ڈالے بغیر لان کی جانب بڑھ گیا تو اس نے بے ساختہ لب بھینچے۔ رابعہ سے نکاح کے بعد وہ یوں ہی اس سے کھینچا کھینچا سا تھا اور وہ چاہ کر بھی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آفس میں بھی سامنا ہونے پہ وہ یوں ہی اسے نظر انداز کر کے گزر جاتا تھا۔ حالانکہ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد ناراضگی تو اس کی بنتی تھی، پر اس کے باوجود بھی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی بغض نہیں تھا۔ وہ اس کا اکلوتا لاڈلا بھائی تھا اور اسے بالکل ویسے ہی عزیز تھا جیسے کسی بھی شخص کو اپنا چھوٹا بھائی عزیز ہو سکتا تھا۔ پر وہ کیوں اس سے کھینچا کھینچا تھا؟ کیا رابل نے اسے کچھ بتایا تھا اس لیے وہ اسے نفرت کرنے لگا تھا؟ اس کے دل میں ایک بے چینی کی لہر سی اٹھی۔ اس نے بے ساختہ لان کے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے اسامہ کی پشت دیکھی اور پھر صوفے سے اٹھتا ہوا ڈھیلے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر بات کروں؟ لان میں نکلتے ہوئے اسامہ نے اسے درشتگی سے سبوا کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی آواز سن کر سبوا نے اسود سے الوداعی کلمات بولتے ہوئے جلدی سے فون بند کیا اور اس کا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے اندر لانج میں آ گئی۔ اسے کبھی کبھار اس طرح بھوت چڑھتے تھے جب وہ ہر بات پہ بلا وجہ چڑچڑ کرنے لگتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ اندر آئی تو لان سنسان پڑا تھا۔ اسود سے بات کر کے دل کا بوجھ پہلے کے مقابلے میں بہت ہلکا ہوا تھا، پھر بھی عجیب سی بے کلی تھی۔ پتہ نہیں اسیر کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ ان دونوں کو اوپر بھیج کر مطمئن ہوتا ہوا اسامہ خود بھی اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ سبوا نے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھا تو اس کے اندازے کے مطابق وہ وہیں موجود تھی، سرتا پیر بلینکٹ تانے۔ وہ پھر سے اپنا دکھ آنسوں میں بہا رہی تھی۔ اسیر لاڈ سے اسے پکارتی وہ اس کے نزدیک آئی اور بیڈ پہ اس کے اوپر گرتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد باندھ لیے۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ سبوا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ صبح یونیورسٹی جانا تھا اور اس نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اسیر کیوں ضد کر رہی ہے؟ یونیورسٹی میں اتنے لڑکے ہیں، اب تو خاندان والا مسئلہ بھی نہیں ہے، تم جس کو بھی پسند کرو گی، جسے کہو گی، وہ اسی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹاتی وہ اسے پچکار کر بولی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسے، آج سے پہلے تو وہ کبھی کسی لڑکے کے لیے اتنی سیریس نہیں ہوئی تھی، اور شہریار کو تو وہ اتنا جانتی بھی نہیں تھی کہ یوں اس کی کسی بات پہ اسے اتنا پسند کرنے لگتی۔ شاید اس کے انکار کو اس نے اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ نہیں، میں اور کسی سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ اگر مجھے وہ اچھا لگتا ہے تو میں صرف اسی سے شادی کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بری طرح روتی ہوئی ہچکیوں کے بیچ بولی۔ وہ شخص جسے سچ میں اس کی ضد بن گیا تھا؟ سبوا پوچھا دل کے ساتھ اسے آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ یوں اتنا زیادہ تو پہلے کبھی نہیں روئی تھی۔ پلیز مت رو۔ اس کو تکلیف میں دیکھ کر وہ بھی پھر سے رونے لگی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ دنیا جہاں کی تمام خوشیاں لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی۔ اسی لیے تو اس نے اسود سے بھی بات کی تھی۔ جو وہ کر سکتی تھی وہ کر چکی تھی، پر اب تو معاملہ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ وہ کسی دوسرے انسان کا دل اس کے لیے کیسے موم کر سکتی تھی؟ نہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ برا ہوتا ہے۔ میں اب کبھی کسی اس کو کال نہیں کروں گی، پر میں اور کسی سے شادی بھی کبھی نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح روتی ہچکیوں کے بیچ بولی تو اس کی غم سے نڈھال حالت دیکھ کر سبوا کے آنسو میں مزید روانی آئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر بری طرح سوج چکی تھی اور بال آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کی حالت اس وقت اتنی قابل رحم تھی کہ اگر کوئی انجان شخص بھی
उसे देखता तो उसका दिल दुख से भर जाता। वो तो फिर उसके लिए बहनों जैसी थी। उसे शहरयार का ख्याल आया। वो तो उसकी बातों को बचकाना सी जिद समझ रहा था। काश वो उस पल उसे देख पाता तो शायद उसका दिल भी पिघल जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम देखना, तुम्हें कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, बिल्कुल वैसा जैसी तुम खुद हो। तुम प्लीज़ उनको भूल जाओ। वो अपने आंसू साफ करती हुई उसे बहलाने के से अंदाज में बोली तो उसकी आगोश में चेहरा छुपाती हुई असीर ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे उसके सिवा और कोई नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधती हुई वो तड़प कर बोली थी। उसके सिवा जैसे अब किसी और का तसव्वुर करना भी महाल था। उस रोज़ दिल में एक मोहम सी उम्मीद जागी थी कि शायद उसका दिल मोम होने लगा है। वो एकदम से हवा में तहलील हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उससे जिंदा रहने की उम्मीद छीन ली हो। सिबगा सख्ती से उससे दोनों बाजू में भेजकर धीरे धीरे थपकने लगी। रात के 2:30 बजे का वक्त था। घुप अंधेरे में डूबे हुए आलीशान बेडरूम की खिड़कियों पे भारी पर्दे गिरे थे। वो उसी तरह सोने का आदी था, तमाम लाइट्स ऑफ करके मुकम्मल अंधेरे में। यहाँ तक कि नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी भी उसकी आंखों में चुभती थी। पिछले 1 घंटे से अपने बेड पर लेटा हुआ वो सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता, जहन में कुछ देर पहले कहे गए असीर बेजाद के अल्फाज गूंजने लगते। उसका रुंधा हुआ लहजा जब वो बार बार कुछ बोलने की कोशिश करती थी, पर हलक में आंसुओं का फंदा अटकने के बाद खामोश हो जाती थी। उसके अल्फाज जब उसने उसे बेहिस, संगदिल और खुद पसंद कहकर बुलाया था। उसकी हिचकियों में डूबी हुई आवाज़। शहरयार ने बेचैनी से आंखें खोली। जहन में उसकी काली झील सी गहरी उदास आंखें लहराने लगीं। क्या उसने कुछ गलत किया था? वो बेचैनी से उठ बैठा, पर उसने तो कभी ऐसे किसी कोई उम्मीद, कोई आस नहीं दिलाई थी। पता नहीं क्यों वो उसकी इतनी हौसला शिकनी के बावजूद भी खुद बखुद ही यूं उससे जुड़ने लगी थी। उसके बारिहा इनकार के बावजूद भी दिल में उससे इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, इतने खौफ सजा लिए थे। अब क्या हो सकता था? वो क्या कर सकता था? जितनी शिद्दत से उसके ख्याल को दिमाग से झटकने की कोशिश करता था, उतनी ही बुरी तरह वो बार बार उसके दिमाग पे हावी होने लगती थी। उसने तंग आकर साइड टेबल की दराज से खोलते हुए उसमें से नींद की गोली निकाली और उसे अपने मुंह में रखते हुए पानी के साथ हलक से नीचे उतारा। पानी का गिलास वापस साइड टेबल पर रखता हुआ फिर से करवट बदल कर लेट गया। सुबह 8 बजे उसे ऑफिस पहुंचना था और मजीद जाकर अपना पूरा दिन और अपनी वर्क परफॉर्मेंस खराब नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वो गोली ने असर करना शुरू किया तो जहन पे नींद का गुलबा सा छाने लगा। अभी उसे सोए हुए बमुश्किल आधा घंटा भी नहीं हुआ था जब नींद में डूबे हुए उसके जहन पे मुबम से खाके लहराने लगी। मौसलाधार बरसती हुई बारिश और गुप अंधेरे में बैरूनी गेट की सलाखों को मजबूती से दोनों हाथों में जकड़े बारिश में भीगती हुई लड़की। फिर मंजर तब्दील हुआ। उसके बेडरूम से मुंसलिक स्टडी में एक दूसरे के बेहद नज़दीक, एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हुए दो नफूस जो उस वक्त पूरी तरह एक दूसरे में डूबे हुए थे। दोनों के दिल एक ही लय पे धड़क रहे थे। दिल लड़की अपने सामने खड़े हुए उस शख्स के कान में कुछ कहती है तो वो मुबहम से अंदाज में मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देता है। फिर से मंजर तब्दील हुआ। तो काली गहरी सितारों जैसी झिलमिल करती हुई आंखें जो उसके कहे गए सख्त अल्फाज पे बरसने लगती हैं। मखरूती उंगलियों वाले खूबसूरत नाजुक से हाथ हिचकियों के बीच रोती हुई उससे शिकायत करती लड़ती झगड़ती लड़की। हर मंजर एक दूसरे में घुलने मिलने लगा और फिर उसकी आंसुओं से भरी झील सी आंखें हर मंजर पे हावी होने लगी। अपने नर्म आरामदेह बेड पे लेटा हुआ वो नींद में इधर उधर सर पटकता अपने सीने पे हाथ रखकर बेचैनी से उसे मसलने लगा और फिर अगले ही पल आंखें खोलता हुआ एक झटके से उठ बैठा। ब्लैक ट्राउजर शर्ट में मलबूस उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था और दिल तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाकर वक्त और जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश की और फिर होश में लौटता हुआ चंद्र में वहीं बैठा बैठा खुद पे काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर थक कर अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। कुछ देर वो उसी तरह वहां बैठा रहा और फिर उठकर किचन में आ गया। चंद गज के फासले पे मौजूद असीर बेजाद की तरह नींद उसकी आंखों से भी रूठ चुकी थी। अब जबरदस्ती कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। अपने लिए कॉफी बनाता हुआ वो बेडरूम से मुंसलिक स्टडी में आया और स्टडी टेबल के सामने रखी हुई चेयर पे बैठकर लाशऊरी तौर पे उसके बारे में सोचने लगा। उस वक्त उसके रवैये से दिल बर्दाश्त होकर वो कितना ज्यादा कितनी बुरी तरह रो रही थी। उसका पूरा दिल बेसुकूनी से भर गया। तल काफी घूंट भरते हुए उसने शिद्दत से उसके ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की। जितनी शिद्दत से उसने उसे अपने जहन से झटका था, अगले पल उससे 100 गुना ज्यादा शिद्दत से उसका सोगवार चेहरा और भीगी आंखें फिर से उसके जहन के पर्दे पर लहराईं। वो चाहकर भी उसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। बदतमीजी तो खुद उसने की थी। उसे झूठा, खुदगर्ज, संगीन और पता नहीं क्या क्या कुछ बोला था। उसने एक पल के लिए उसके तमाम अल्फाज याद किए, पर जिस तरह की वो थी उसके मुताबिक तो शायद अभी भी कम ही बोली थी। खास तौर पर जिस तरह से आखिर में बिल्कुल खामोश हो गई थी, ये वो असीर तो हरगिज़ नहीं थी। उसने बेचैनी से पहलू बदला, पता नहीं सो चुकी थी या अभी तक जाग कर रो रही थी। उसने एक नज़र सामने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन देखा, फिर बेबसी से अपना सर पीछे
चेयर पे गिरा दिया। सुबह के 6 बज रहे थे जब अलार्म की चिंगारती हुई आवाज़ पे सिवा की आँख खुली। मंदी मंदी सी आँखें खोलकर उसने इधर-उधर देखा। उससे कुछ फासले पे लेटी हुई असीर नींद में गुम थी। बंद आँखों के साथ उठकर बैठते हुए उसने आहिस्ता से असीर को झिंझोड़ा, "उठ जाओ।" कुछ देर वो यूं ही बैठी रही, फिर उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ गई। असीर ने बावक्त आंखें खोलते हुए गिलास विंडो से बाहर फैलती मलगजी सी रोशनी देखी और फिर से आंखें मूंद ली। वो 2 घंटे कबल ही सोई थी। उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, पर मजबूरी थी। पहले सिफारिश, फिर एडमिशन, फिर सेशन स्टार्ट होने के पहले ही दिन गैर हाजिरी। अब वो फिर से कुछ ऐसा करके फैकल्टी और क्लास फेलोज में अपनी रेपुटेशन मजीद ख़राब नहीं करना चाहती थी। हवेली में भी सबसे लड़ झगड़ कर अपनी मर्जी से फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया था। अब पहले की तरह गैर जिम्मेदारी नहीं दिखा सकती। ऊपर से नया नया दिल टूटा था। अब करने के लिए पढ़ाई ही बची थी। बेड से उठकर बामुश्किल खुद को घसीटती वो तैयार होने की गर्ज से अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गई। 7 बज रहे थे जब वो दोनों तैयार होकर बाहर निकली। वो गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हवेली के बैरूनी गेट की जानिब बढ़ा दी। अभी गाड़ी गेट से बाहर ही निकली थी कि अचानक से असीर को याद आया कि वो पोस्टर कलर्स ऊपर अपने बेडरूम में ही भूल आई है। आज स्टेम आर्ट की क्लास थी और उसके लिए पोस्टर कलर्स हर हाल में चाहिए थे। ड्राइवर को रोकती वो तेजी से गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब भागी। सिवा वहीं गाड़ी में बैठी बैठी उसके वापस आने का इंतजार करने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो भागती हुई वापस आई तो साथ मौजूद इब्रार अफंदी का खुला हुआ गेट देखकर उसके कदम वहीं जंजीर हो गए। कुछ पल वो यूं ही खड़ी रही, फिर मेकान की अंदाज में उलझानी पड़ी। उसको शहरयार के घर की जानिब पड़ता हुआ देखकर सिबगा ने घबराकर उसके पीछे जाने की गर्ज से दरवाजे पे हाथ रखा। फिर अचानक से ड्राइवर का ख्याल आया तो रुककर चोर नजरों से उसकी जानिब देखा। वो सर झुकाए अपने फ़ोन में मसरूफ था। उसने असीर को वहां जाते हुए नहीं देखा था, पर अगर वो गाड़ी से उतर कर जाती तो वो यकीनन नोट करता और फिर सबसे पहले इब्तिसाम तक इत्तला पहुंचाता। दिल ही दिल में असीर को कोसती हुई वो उसके पीछे जाने का इरादा तर्क करके परेशानी से उसको कॉल मिलाने लगी। अगले ही पल गाड़ी की सीट पर पड़ा हुआ असीर का फ़ोन बजने लगा तो उसने बेबसी से अपना माथा पीटा। फ़ोन तो वो लेकर ही नहीं गई थी। खुले गेट से अंदर दाखिल होती हुई असीर ने सामने का मंजर देखा। खूबसूरत लॉन खुश रंग फूलों से भरा हुआ था। वो चाको चौबंद सा बूढ़ा फजलदीन पूरी दिलजमी से उस मगरूर इंसान की सफ़ेद बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी साफ कर रहा था और उसका दूर दूर तलक कहीं नामो निशान नहीं था। असीर ने एक नज़र अपने हाथ में मौजूद पोस्टर कलर्स का बॉक्स देखा। सदमा अपनी जगह पर बदला लिए बगैर वो किसी को माफ़ कर दे, ये तो उसने सीखा ही नहीं था। वैसे भी ये करके शायद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता। बॉक्स में से ग्रीन कलर की बोतल निकालती वो गाड़ी पे निगाहें जमाए उसको खोलने लगी। बूढ़े फजलदीन ने यूं उसको बुत बने वहां खड़ा हुआ देखा तो सर झटक कर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ फिर से गाड़ी साफ करने लगा। अब सुबह सुबह बोतल की जिन की तरह पता नहीं कहाँ से आन वारिद हुई थी। उसने तिरछी नजरों से असीर की जानिब देखा जो पलके झपकाए बिना गाड़ी को घूरती हुई गैर महसूस अंदाज में अपने हाथ में मौजूद बोतल खोल रही थी। लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलकर रफ से होलिया में बाहर निकलता हुआ शहरयार उसको देखकर वहीं मुंजमद हो गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो यूं सुबह सुबह वहां आ सकती है। बेहद मध्यम लाइट ब्लू जीन्स के ऊपर वो ढीली सी सफ़ेद फॉर्मल शर्ट पहने हुए थी। कंधों को छूते हुए घने बाल साइड की मांग निकालकर दोनों तरफ से कानों के पीछे अरस रखे थे। कलाई में बेशकीमत नफीसी घड़ी थी और उंगलियां हंसे मामूल खूबसूरत मिटरिंग से सजी हुई थी। खड़ी ऐसे थी जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई हो। मेकअप से मुबरा चेहरा के नकोश में एक अजीब सी साहिराना कशिश थी। उसने बेइख्तियार उसकी आंखों की जानिब देखा जो उसके दिए गए रत जगी और बेतहाशा रोने के बाद सूजी हुई थी। उसके गले में बेसाख्ता गिल्टी उभर कर मादूम हुई। वहीं तो था उसकी उस हालत का जिम्मेदार। रात वाले ब्लैक ट्राउजर शर्ट में मलबूस हाथ में कॉफी का मग थामे वो वहीं दरवाजे से टेक लगाता हुआ लाशऊरी तौर पर उसको देखने लगा। उस अजीबोगरीब सी मखलूक को देखते हुए बूढ़े फजलदीन ने फिर से सर झटका। अब तो उसे निकाल भी नहीं सकता था। एक तो मुहित की दोस्त थी, ऊपर से घर की मालकन तमकीनत बेगम की मंसूर नज़र। पर अगर उसे अंदाजा होता कि वो क्या करने वाली है तो शायद निकाल भी देता। अगले ही पल ग्रीन कलर की बोतल खोलती हुई असीर ने वहीं खड़े खड़े उसमें मौजूद सारा पेंट दूर से उसकी सफ़ेद चमचमाती हुई गाड़ी पे उछाला था। गाड़ी साफ करता हुआ बूढ़ा फजल अपनी जगह साकित हो गया। सफ़ेद गाड़ी पे जा बजा सब्ज रंग के छींटे थे। एक झटके से सीधा होता हुआ शहरयार शौक की सी कैफियत में असीर बेजात का चेहरा देखने लगा। अगले ही पल पर्पल कलर की बोतल खोलती हुई असीर ने उसमें मौजूद पेंट भी गाड़ी पे फेंका। शहरयार ने सख्ती से अपने लब खींच लिए। फजलदीन का तो काटो बदन में खून नहीं, लहू के मुस्ताक सुनसा खड़ा गाड़ी को देख रहा था। उसने सदमे किसी कैफियत में असीर को देखा। क्या वो उसे धक्के देकर बाहर निकाल दे? फिर शहरयार के चेहरे की जानिब देखा। जब वो ही खामोश खड़ा था तो भला वो ऐसा कैसे कर सकता था? सफ़ेद गाड़ी पे ग्रीन और पर्पल कलर के छींटे देखती हुई असीर के दिल में अंदर तक सुकून उतर गया।
اپنی کارروائی سے مطمئن ہوتے ہوئے اس نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ لیونگ روم کے دروازے کی جانب ڈالی اور پھر اسی کی طرح منجمد ہو گئی۔ اپنی دراز قامت کے ساتھ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے لب بھینچ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگت میں حسب معمول سرخیاں گھلی تھیں۔ اس کی بے اتنائی اور رات والا لہجہ یاد کرتی اسیر کی سرخ متروم آنکھوں میں ایک پل کے لیے آنسو چمکے۔ اگلی پل وہ تیزی سے مڑتے ہوئی بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہوش میں لوٹتا ہوا فضل الدین سرعت سے شہریار کی جانب بڑھا، جو ابھی تک جبڑے بھیچے گیٹ کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اگر رات والی بات نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اسے اس کارنامے پہ طیش میں آ کر اس کا منہ ہی توڑ ڈالتا۔ صرف اس کا گرد تھا جس نے اسیر بہزاد کو اس کے عتاب سے بچا لیا تھا۔ یہ نقصان اس کا باپ پورا کرے گا۔ فضل الدین کو دیکھتا ہوا وہ گاڑی کی جانب اشارہ کر کے قدرے بلند آواز میں غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی موجودگی میں تو گرد کے باعث کچھ بول نہیں پایا تھا، پر اس کے جاتے ہی اس کا انجام دیا گیا کارنامہ اور گاڑی کی حالت دیکھ کر ازلی غصہ اوت کر آیا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں گاڑی کو دیکھتے ہوئے فضل الدین نے بھی تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھوں میں گھماتا ہوا وہ گہرے سانس لے کر اپنے اندر کے اشتعال پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، پھر سر جھٹک کر ٹراؤزر کی پاکٹ سے فون نکال دو اپنے دوست حمزہ کو کال بنانے لگا تاکہ وہ جاتے ہوئے اسے پک کر لے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسٹڈی میں بیٹھے شہریار نے تمکینت کی ویڈیو کال اینڈ کرتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور سر پیچھے کرسی کی پشت پہ گراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اچانک سے اسیر کا چہرہ اس کے ذہن کے پردے پہ لہرایا تھا۔ اس واقعے کو 2 روز بیت چکے تھے، پر وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ابھی تک دماغ سے اس کا رویا رویا چہرہ اور اداسی میں ڈوبی شکوہ کرتی بھیگی آواز نکال نہیں پایا تھا۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتے اس نے اپنا فون اٹھایا، اس میں وقت دیکھا، پھر اسٹڈی کی لائٹس بند کرتا ہوا بیڈ روم میں آیا اور مکمل اندھیرا کرتا ہوا اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ بھی بالکل اسیر بہزاد کی ہی طرح پچھلے 2 روز سے اس سے روٹھ چکی تھی۔ پورا دن خود کو کاموں میں مصروف رکھنے کے بعد جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو پھر سے اسی کا خیال ذہن میں منڈلانے لگتا۔ کیا اسے زیادہ ہرٹ کر دیا تھا؟ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی، شاید کیا تھا۔ وہ تھک کر ذرا سا اٹھتا ہوا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اپنا فون اٹھایا۔ 2 روز پرانے کالز میں اسیر کا نمبر ڈھونڈتا ہوا وہ کتنی ہی دیر پرسوچ انداز میں اس کو دیکھتا رہا، پھر فیصلے پہ پہنچتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ جب بے سکونی اتنی بڑھ گئی تھی تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ صبغہ کے ساتھ بیڈ میں گھسی اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی گوسپ شیئر کر رہی تھی جب بیڈ پہ ان دونوں کے بیچ پڑے ہوئے اس کے فون پہ شہریار کی کال آنے لگی۔ اس کا نمبر فون میں اس کے نام سے سیو تھا۔ دونوں نے بیک وقت غائب دماغی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا جیسے انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا ہو، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسیر شوق کی سی کیفیت میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے فون کو دیکھنے لگی۔ بات کرو، صبغہ نے ہوش میں لوٹتے ہوئے سرعت سے فون سے اٹھا کر زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئی تھی، جبکہ اسیر ابھی تک بے یقینی سے فون کی اسکرین پہ چمکتا ہوا نام دیکھ رہی تھی۔ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اسے کیسے کال کر سکتا تھا، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ ہیلو، اس نے غائب دماغی سے کال اٹینڈ کی اور آہستہ سے بولی۔ اس کی آواز سن کر اپنے بیڈ پہ نیم دراز شہریار خاموش ہو گیا، جیسے بولنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس کی خاموشی پہ اسیر نے صبغہ کی جانب دیکھا، شاید غلطی سے کال مل گئی تھی۔ صبغہ نے اشارے سے اسے پوچھا تو اس نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا۔ وہ اپنا کان اس کے فون کے ساتھ جوڑتی ہوئی اس سے چپک کر بیٹھ گئی۔ شام میں ملیں؟ وہ تھکان بھرے انداز میں سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ اسیر بالکل سن ہو گئی، جبکہ صبغہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کچھ دیر وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پر وہ تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ دن میں واقعی نہیں آ سکتا؟ اس کی مسلسل خاموشی پہ وہ پھر سے بے بسی سے بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی صبغہ نے زور سے بت بنی اسیر کو جھنجھوڑا۔ اس کے یوں جھنجھوڑنے پہ وہ ہوش میں لوٹتے ہی دماغ میں اس کے الفاظ پروسیس کرنے لگی۔ وہ واقعی دن میں مصروف ہوتا تھا؟ مطلب اس روز وہ سچ بول رہا تھا؟ کیا تھا اگر وہ پہلے ہی اس کا یقین کر لیتی؟ ایک پل کے دل میں افسوس ہوا۔ صبغہ مسلسل اسے اپنے جانب متوجہ کرتی ہوئی زور زور سے نفی کا اشارہ کر رہی تھی۔ شام میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کا اشارہ سمجھتی وہ پریشانی میں اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی گھبرائی آواز میں بولی تھی۔ وہ خود سے ملنے کا کہہ رہا تھا، پر شام میں حویلی سے نکلنا تو واقعی بہت مشکل تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا کہ اس کا خاندان کتنا دقیانوسی ہے، لیکن سچ بول دینا ہی بہتر تھا۔ اس کی بات سن کر شہریار چند پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ پچھلے اتنے ماہ سے وہاں رہتا ہوا وہ ایک حد تک حویلی والوں کے انداز و اطوار سے واقف ہو چکا تھا۔ ایسے میں لڑکی ہو کر اس کا یوں بطور خاص اس سے ملنے آنا شاید واقعی مشکل تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا 1 بجے تک، وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا بولا تو اسیر کا چہرہ ایک دم سے اندھے کی خوشی سے جگمگا اٹھا۔ اس کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کو زندگی کی نوید سنا دی ہو۔
وہ اپنی بات کہہ کر کال منقطع کر چکا تھا۔ فون سائڈ پر پھینکتے ہی وہ کھلکھلا کر خوشی سے چہکتی صبغہ کے گلے لگ گئی، جو ہنوز بے یقین تھی۔ کچھ دیر وہ خوشی، جوش اور بے یقینی کی میری جلی کیفیات میں وہاں بیٹھی رہیں، پھر اپنا فون اٹھاتی ہوئی اسیر نے کال لاک کھول کر تسلی کی کہ کچھ دیر پہلے واقعی شہریار افندی نے اسے فون کیا تھا۔ صبغہ شرارت سے اسے چھیڑنے لگی تو اس نے شرما کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ تینوں اس وقت اسیر کے ڈپارٹمنٹ کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ صبغہ اور رابل 1 گھنٹے پہلے ہی وہاں آ چکی تھیں اور تب سے مسلسل اس کے دماغ میں اپنی اپنی باتیں گھسانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ زیادہ چھچوری حرکتیں مت کرنا، اور خبردار جو بلا وجہ زیادہ اوپر چڑھنے یا زبردستی فری ہونے کی کوشش کی۔ صبغہ دانت کچکچا کر بولی تو اسیر نے ٹھنک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اب میں پہلی بار اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہوں تو کیا کچھ بھی نہیں کروں گی؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ تم اس کو چھوڑو، ادھر میری بات سنو۔ رابل نے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ بس گالی منہ سے مت نکالنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ملتجی لہجے میں بولی تھی، اس کے الگ ہی کنسرن سے۔ ہاں صحیح ہے۔ رابل کی بات سن کر وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، واقعی زبان پہ قابو رکھنا اسیر بہزاد کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اگر کسی بات پہ منہ سے گالی نکل جاتی تو اس نے آنکھیں بند کر کے جھرجھری لی۔ میری بات سنو تم۔ صبغہ نے غصے سے اسے کھینچتے ہوئے اس کا رخ پھر سے اپنی جانب موڑا۔ ان دونوں کی درمیانی چیئر پر بیٹھی وہ ان کے گیان سنتی، ان کے بیچ کسی پینڈولم کی مانند جھول رہی تھی۔ جتنی وہ بات کرے صرف اتنا ہی جواب دینا، فالتو باتیں مت کرنا اور اپنی اوچھی حرکتوں پہ کچھ دیر کے لیے قابو رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گاڑی سے اتار کر باہر پھینک دے۔ صبغہ نے اس کے سامنے بھیانک نقشہ کھینچا تو اس نے دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ رابل نے پھر سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، یہ تو ہے ہی 1 نمبر کی فضول، اگر اس کی باتیں سنتی رہی تو تمہارا کچھ نہیں بننے والا۔ دیکھو میں تمہیں بتاتی ہوں، جب وہ تم سے پوچھے کہ اسیر میری جان کیا کہو گی تو بس تم پہلے فل شرمانے کی ایکٹنگ کر کے انکار کر دینا، پھر بھی اگر وہ بہت زیادہ انسسٹ کرے تو کوئی ایسی چیز بتانا جو صرف گاڑی میں ہی بیٹھ کر کھائی جا سکتی ہو، جس کے لیے گاڑی سے اتر کر اندر نہ جانا پڑے، پھر کھاتے کھاتے بس تھوڑا سا یوں بہانے سے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹچ کر دینا۔ اسامہ کی کال کاٹتی رابل نے اسے باقاعدہ کر کے دکھایا کہ کس سے اس نے بہانے سے اپنے ہاتھ سے شہریار کا ہاتھ چھونا ہے۔ اسیر نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ صبغہ نے کلس کر اس کو پھر سے اپنی جانب کھینچا۔ میں تمہارے منہ پہ چانٹا ماروں گی اگر ایسی کوئی نیچ حرکت کی۔ تمیز سے ڈسٹینس رکھ کر اپنی سیٹ پہ بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ اس کی بات پہ اسیر اور رابل نے بیک وقت خفگی سے اس کو دیکھا۔ اپنے بازو اس سے چھڑواتی ہوئی اسیر رابل کی جانب مڑی اور اس کو نظر انداز کر کے پوری دل جمی سے اس کا گیان سننے لگی۔ اس کے مشورے خاصے معقول تھے اور اس کے دل کو لگے تھے۔ اسی اسنا میں اسے شہریار کا ٹیکس موصول ہوا جو باہر پارکنگ میں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تینوں سرحد سے کھڑی ہو کر باہر کی جانب بڑھی۔ پارکنگ میں اس کی گاڑی دیکھتی ہوئی اسیر کے قدم خود بخود سست پڑ رہے تھے۔ اس کی پہنچنے سے پہلے وہ جتنی پرجوش تھی، اس کا ٹیکس موصول ہوتے ہی جوش کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی بری طرح حاوی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس کی سست رفتاری پہ صبغہ نے غصے سے اس کو دھکا دیا تو وہ تیز تیز اس جانب قدم اٹھانے لگی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر پھر سے اس کے قدم سست پڑے۔ فرنٹ سیٹ کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بامشکل دروازہ کھولا تو اس کی جانب دیکھے بغیر آہستہ سے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ پہلی بار اس سے اس طرح ملتے ہوئے وہ یوں اتنی کنفیوز ہوگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا شہریار جو اس کے آنے سے پہلے اپنے فون میں مصروف تھا، فون بند کرتا ہوا ترچھا ہوا اور رخ موڑ کر بیٹھتا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ہیلو، اس کے چہرے پہ نگاہیں ٹکائے اس نے خاموشی توڑتے ہوئے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ وہ ہنوز سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ آر یو؟ اس کی آواز پہ اسیر نے بادل نخواستہ اس کی جانب دیکھا۔ گرے 2 پیس سے ملبوس وہ ہمیشہ سے بڑھ کر گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ اس کا خوبصورت ذہانت سے بھرپور چہرہ، وائٹ ڈریس شرٹ سے چھلکتی ہوئی اس کی شفاف گردن اور چہرے پہ چھائے سنجیدگی دیکھ کر اسیر کے پیٹ میں ایک دم گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ واقعی آفس سے آیا تھا اور شاید اتنی جلد بازی میں تھا کہ کوٹ تک اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے اتنے فارمل حلیے میں دیکھا تھا۔ وہ تو عام سے حلیے میں بھی اتنا ڈیشنگ لگتا تھا، آج یوں نقص سا تیار تو کچھ زیادہ ہی بجلیاں گرا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے آفس میں کتنی لڑکیاں تھیں۔ دل ہی دل میں حساب کتاب کرتی ہوئی اسیر کو اچانک سے خیال آیا کہ اس نے اسے کچھ پوچھا تھا۔ آئی ایم گڈ، وہ ذرا سا مسکرا کر بولی اور جواب دے کر پھر سے خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی۔ گھبراہٹ سے زیادہ ہچکچاہٹ تھی۔ ایک تو زندگی میں پہلی بار خود کسی کے پیچھے پڑ کر اسے یوں تقریباً زبردستی ڈیٹ پہ بلایا تھا، اور اوپر سے جتنا ہینڈسم وہ لگ رہا تھا، دل مزید بے اختیار ہونے لگا تھا۔ پوری گاڑی میں اس کے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس کی تو جیسے زبان ہی گم ہو چکی تھی، کہاں چلنا ہے؟ اس کو یوں خاموش دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے شہریار نے ہی خاموشی توڑی۔ لنچ؟ اس کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر
اس نے اگلا سوال کیا تو رابیل کے مفید مشورے پہ عمل کرتی ہوئی اسیر نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا، یہیں کہیں قریب میں وہ آہستہ سے بولی تھی، لنچ نہیں کرنا، کچھ اور کیا پسند ہے تمہیں؟ گاڑی اسٹارٹ کرتا وہ اس کی ہچکچاہٹ کم کرنے کے لیے اس سے چھوٹے موٹے سوال کرنے لگا۔ اس کے سوال پہ اسیر نے بولنے کے لیے لب وا کیے، پھر رک گئی۔ بولو، بیک میرر میں دیکھتا ہوا احتیاط سے گاڑی پارکنگ سے نکالتا ہوا بولا تھا۔ اس کی اچانک اس کی چھا جانے والی آواز پہ اسیر نے ایک نظر اس پہ ڈالی تو سرپٹ دوڑتی ہوئی دھڑکنیں مزید بھی قابو ہونے لگیں۔ یہ سب تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں اتنے کنسرن سے اسے اتنے سوال کرے گا۔ اس کو یاد آیا کہ اس نے ہمیشہ کی طرح صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، اور پھر یونیورسٹی آنے کے بعد بھی سبغا اور رابیل کے اصرار کے باوجود ایکسائٹمنٹ میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ ناشتہ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے اس نے مین روڈ پہ ڈالی تو وہ اسے ایک قریبی جگہ کا پتہ بتانے لگی جو وہاں سے بامشکل چند منٹ کی دوری پہ تھی، اور وہ اسامہ کے ساتھ اکثر ناشتے کے لیے وہاں آتی تھی۔ یہاں اس ڈھابے نما جگہ کے باہر گاڑی روکتے ہوئے شہریار نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تو وہ ذرا سی شرمندہ ہوئی۔ کیا ضرورت تھی اسے ایسی جگہ پہ لانے کی؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں، اس نے دل ہی دل میں خود کو سرزنش کی۔ ڈھابے سے نکلتا ہوا پٹھان بچہ بھاگ کر ان کی جانب آیا تو شیشہ نیچے کرتے ہوئے شہریار نے مڑ کر اس سے پوچھا کہ وہ کیا کھائے گی، اور پھر اس بچے کو بتانے لگا، یار وہاں دے دینا۔ اس کو آرڈر دینے کے بعد شہریار نے کچھ فاصلے پہ موجود موڑ کی جانب اشارہ کیا جو 7 والی گلی میں نکلتا تھا۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں کافی رش تھا اور سب عجیب سے لوگ تھے۔ وہ یوں گاڑی میں اس کو لے کر اتنی دیر تک وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے اشارے کی تعاقب میں دیکھتے ہوئے بچے نے فوراً سے اسبات میں سر ہلایا اور واپس سے اندر کی جانب مڑ گیا۔ وہ شیشہ اوپر چڑھا کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو اسیر نے فوراً سے اس کی جانب دیکھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ اس موڑ تک آتے ہوئے شہریار نے گاڑی 7 والی قدرے سنسان گلی میں موڑ لی، پھر گاڑی سائڈ پہ لگاتے ہوئے اسے بند کیا اور ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ کسی پرانی سی کالونی کی کشادہ مگر قدرے سنسان سی گلی تھی۔ دونوں جانب گلابی پھولوں سے سجے ہوئے بوگن ویلیا کی اونچے پیڑ تھے۔ آسمان گہرے کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، بارش بس کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ شہریار نے اس کی جانب دیکھا جو پوری سیٹ خالی چھوڑ کر دروازے سے چپکی ہوئی تھی اور یوں فرصت سے باہر دیکھ رہی تھی جیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر باہر دیکھنے کے لیے ہی اسے بلایا ہو۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ اس کی جھجک محسوس کرتے ہوئے اس نے پھر سے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ شاید اس رات جتنی باتیں اس نے اسے سنائی تھی اس وجہ سے وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس کے سوال پہ اسیر نے مڑ کر خاموشی سے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی ناراضگی کا تاثر تھا۔ کبھی میری کہی ہوئی کوئی بات یاد بھی رکھ لیا کریں۔ اس کی جانب دیکھتی ہی وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ آواز اس کی موجودگی کے احساس اور دل و دماغ پہ حاوی ہوتے ہوئے جذبات کی بدولت بوجھل سی تھی۔ وہ اس کی بات سے محفوظ ہوا تھا پر چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس کو کیا بتاتا کہ اس کی کہی ہوئی باتیں ہی تو تھیں جو ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھیں، اسی لیے تو اس پل وہاں اس کے ساتھ موجود تھا۔ اچھا کون سی بات؟ وہ دلچسپ سے لہجے میں بولا تو اسیر نے بے ساختہ نگاہیں چڑھائیں اور پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ ہلکی بوندیں گاڑی کے شیشوں پہ گرنے لگی تھیں۔ ایک دم سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ تم اسیر ہی ہو نا، کسی اور کو تو نہیں لے آیا؟ اس کی خاموشی پہ وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا تو اس کی زبان سے اپنا نام سن کر باہر دیکھتی ہوئی اسیر کے لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پھر سے اس کی جانب مڑی۔ اس کے دوستانہ رویے پہ اعتماد قدرے بحال ہوا تھا۔ مطلب آپ لڑکیوں کو ڈیٹ پر لے جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ معمول کے بڑے خلاف قدرے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہیں ڈیٹ پہ لایا ہوں؟ ڈیٹ ایسی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پہ نگاہیں ٹکائے وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، تو پھر کیسی ہوتی ہے؟ گاڑی کے دروازے سے لگی وہ پھر سے اسی انداز میں بولی تھی۔ اس کی نگاہیں یوں مستقل اپنے چہرے پہ مرکوز دیکھ کر دل عجیب ہی لے پہ دھڑکنے لگا تھا۔ بتا تو دیا تمہاری اتنی آواز بھی نہیں نکلے گی۔ وہ اس کی خاموشی اور دھیمی آواز پہ چوٹ کرتا ہوا بولا تو اس کی ذومعنی بات پہ اسیر کا دل ایک پل کے لیے لرزا۔ اگلے ہی پل اپنے تاثرات پہ قابو پاتے ہوئے اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جی نہیں میری نکلے گی، آپ کی نہیں، بتا تو آپ کی اپنی۔ آپ خود اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے تو ہچکچا کر رک گئی۔ شہریار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو ویسے تو اتنی بڑی باتیں کرتی تھی اور اب جب حقیقت میں ایسا موقع آیا تھا تو یوں گھبرا رہی تھی۔ میں جہاں سے آیا ہوں اور جتنی زندگی گزار چکا ہوں میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جتنا مرضی خود کو پورا اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کرتی اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کے ذومعنی جملے چوٹ کرتے انداز اور مسلسل خود پہ ٹکی نگاہوں سے گھبرا کر وہ اپنی گود میں دھرے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس روز
جب میں آپ کے روم میں آئی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو زبان سے خود بخود اس روز کا حوالہ پھسل گیا۔ ہم آہستہ سے انگار ابھرتے ہوئے شہریار نے گویا اسے اشارہ دیا کہ وہ اس کی بات سن رہا ہے۔ وہ پھر سے چپ ہو گئی تو اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے اس کی گود میں دھرے ہوئے اس کے ہاتھ دیکھے، پھر گہری جانچتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے پہ پھیلا اضطراب دیکھا، اور پھر پتہ نہیں کس احساس کے تحت ہاتھ بڑھاتے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس روز کی طرح اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی ہی وہ سانس لینا روک چکی تھی۔ اس روز کیا؟ اس کی خاموشی پہ اس نے ہلکی آواز پہ استفسار کیا، اپنے ہاتھ پہ اس کے ہاتھ کا نرم گرم لمس محسوس کرتی ہوئی وہ دروازے سے چپکی باہر دیکھنے لگی۔ گھبراہٹ بھی تھی اور پیٹ میں تتلیاں بھی پھڑ پھڑا رہی تھیں، عجیب سی ملی جلی فیلنگز تھیں۔ وہ گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ کچھ پل وہ یوں ہی باہر دیکھتی رہی، پھر سست گہرے سانس لیتی ہوئی چہرہ جھکا کر اپنے ہاتھ پہ دھرا اس کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس روز بھی آپ نے؟ وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں شہریار نے بھی اپنے ہاتھ تلے دبا اس کا ہاتھ دیکھا۔ وہ اتنی دور دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی کہ وہ لاشعوری طور پر ذرا سا اس کی جانب کھسک چکا تھا۔ اس روز بھی میں نے کیا کیا تھا؟ اس روز میں نے؟ اسیر نے شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہا تھا اور اس طرح کے سوال کر رہا تھا۔ البتہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ وہ پھر سے نگاہیں جھکا کر اپنی گود میں دھرا ہوا اپنا اور اس کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس روز بھی آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، یہاں سے جانے کے بعد آپ پھر سے بھول جائیں گے؟ وہ چہرہ جھکا کر بولی تھی۔ شہریار نے گہری سانس خارج کی۔ نہیں بھولوں گا، نہ ہی اس روز بھولا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ پھر جب میں نے کال کی تو؟ وہ یوں ہی نگاہیں جھکائے بول رہی تھی، جب اس کی سیٹ کی پشت پہ کہنی ٹکاتے ہوئے اس نے بالکل غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پہ آئے بال کان کے پیچھے اڑ سے۔ اس کی اس حرکت پہ وہ پھر سے بولتی بولتی رک گئی۔ اس نے باقی کے رہے سہے بال بھی اس کے کان کے پیچھے اڑ سے۔ تو ایسے کیوں بات کی میرے ساتھ؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ باوقت بولی تھی۔ اس کی انگلیاں وہیں اس کے کان کے پیچھے اس کے بالوں پہ رک گئیں اور نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس کو سننے سے زیادہ وہ اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی خاموشی سے گھبرا گئی۔ بس ملی باتیں تو اتنی بڑی بڑی کرتی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کے سیٹ پہ بازو دھڑے دھڑے مٹھی بند کرتے ہوئے ڈھیلے سے انداز میں نیچے گرایا۔ لہجہ سنجیدہ تھا، پر پتہ نہیں کیوں اسیر کو معنی خیز لگا۔ وہ ابھی تک اس کی جانب رخ موڑے ہوئے تھا۔ کون سی بات یاد نہیں رکھی بتاؤ؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ ویسے اس کے کیے گئے اظہار اور ذہن میں گونجتے ہوئے اس کے الفاظ کو زبردستی ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا، پر وہ سامنے موجود تھی تو پتہ نہیں کیوں ایک بار پھر سے اس کی زبان سے اظہار سننا چاہتا تھا، یہی کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مشکل تھا، پر اس نے بول دیا۔ پتہ نہیں پھر کبھی وہ یوں بیٹھ کر اسے سنتا بھی یا نہیں۔ اچھا، کتنا اچھا لگتا ہوں؟ اس کی جانب کھسکا کھسکا وہ پھر سے اسی انداز میں بولا تو بوجھل گہری سانسیں لیتے ہوئے اسیر لب سیے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سب جانتا تھا، اس روز اظہار کرتے ہوئے سب کچھ تو بتایا تھا، پھر بھی جان بوجھ کر ایسے سوال پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی گھبراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتا ہوا وہ سیٹ پہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ پھر بھی یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے گھٹنے پہ دھرا ہوا اس کا ہاتھ دیکھا۔ جانتے تو ہیں؟ اس کی جانب کھسک کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرتی ہوئی وہ اس کی والی حرکت دہراتی آہستہ سے بولی تھی۔ شہریار نے ایک پل کے لیے اپنے ہاتھ پہ دھرا نیوٹ نیل پینٹ سے سجا ہوا اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ پل وہ یوں ہی پلکیں جھپکائے بنا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شہریار نے اس کے ہاتھ تلے دبا اپنا ہاتھ کھینچا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اسیر نے آہستہ سے پلکیں گراتے ہوئے اس نے اس کے گھٹنے پہ دھرا اس کا ہاتھ دیکھا، جس کی مضبوط گرفت میں اس کا ہاتھ چھپ سا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا۔ اسے پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی، پر شاید اسی پل الفاظ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ باہر ابھی بھی یوں ہی کالے گھنگور بادل چھائے تھے، وہ پوری طرح ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ایک تواتر سے گاڑی کے شیشوں پہ پڑتی ہوئی ان کے بیچ چھائی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ ڈھابے والے بچے نے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ بجاتے ہوئے ماحول کا فسون توڑا تو اسیر نے سرعت سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنی سیٹ پہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شہریار نے شیشہ نیچے کیا اور ناشتے کی ٹرے تھامتے ہوئے اسیر کی جانب بڑھائی۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ اسیر نے مروتاً اس سے پوچھا تو ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے شہریار نے نفی میں سر ہلایا اور پھر اس سے نگاہیں ہٹاتا ہوا اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر سوسروی سے ناشتہ کرتی ہوئی چور نگاہوں سے گائے بگائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے شاید واپس آفس پہنچنے کی جلدی تھی، پر وہ جتنی دیر اس کو اپنے پاس روک سکتی تھی روکنا چاہتی تھی، پر پتہ نہیں کب ایسا موقع آتا۔
وہ جتنی تاخیر کر سکتی تھی اس نے کی۔ وہ اس دوران صبر سے اپنا فون استعمال کرتا ہوا اس کا ناشتہ ختم کرنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب بلاؤں آ جانا، اس کی جانب رخ موڑے وہ اس کو دیکھتی ہوئی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر بولی تھی۔ شہریار نے فون سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر گاڑی اسٹارٹ کی۔ ڈھابے کے سامنے روکتے ہوئے اس نے ہارن دیا تو وہی کم عمر بچہ اندر سے نکل کر بھاگتا ہوا ان کی جانب آیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے تھامتے ہوئے شہریار نے اس کی جانب بڑھائی اور پھر والیٹ کھول کر اسے پیسے دینے لگا۔ وہ بس چپ چاپ یوں ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر ابھی بھی وہی خوبصورت منظر تھا۔ گاڑی مین روڈ پہ ڈالتا وہ محتاط انداز میں ڈرائیو کرتا، پھر سے اسے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگا۔ اس نے گاڑی یونیورسٹی کی پارکنگ میں روکی تو اسیر نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ گاڑی بند کرتا ہوا ریلیکس انداز میں بیٹھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اب شکایت دور ہو گئی ہے؟ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے شہریار نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ اسیر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیسے ہوگی؟ اس کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں وہ کچھ پل لبسیے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی سیٹ پہ کھسکتی اس کے نزدیک ہوئی اور ایک دم جھجک کر رک گئی۔ ایک پل کے لیے تعجب سے اس کی جانب دیکھا، پھر یاد آیا کہ پہل تو اس نے خود کی تھی، ہاتھ تو اس نے خود پکڑا تھا۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ آپ پرامس کریں کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گی آپ آئیں گے؟ وہ مان بھرے انداز میں بولی تو اس کی فرمائش پہ شہریار نے سر جھکا کر اپنے کندھے پہ دھرا ہوا اس کا چہرہ دیکھا۔ انکار کرنا ناممکن نہیں رہا تھا۔ اگر میرے لیے ناممکن ہوا تو تم بھی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس کے جواب پہ اسیر کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ خلاف توقع اتنی جلدی مان جائے گا۔ اس کی خوبصورت ہنسی سے نگاہیں چڑھاتے ہوئے شہریار نے بے ساختہ چاروں اور نظر دوڑائی۔ گھنگور بادلوں سے ڈھکی ہوئی پارکنگ سنسان تھی، پھر بھی آکورڈ سا فیل ہو رہا تھا یوں ٹین ایجرز کی طرح اس سے ملتے ہوئے۔ اسیر نے اس کے کندھوں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جاؤں؟ وہ اتنی یاسیت سے بولی تھی کہ ایک پل کے لیے شہریار کا دل کیا اسے روک لے، پھر وقت کا خیال آیا۔ ہاں، اس سے نظریں چڑھاتا ہوا وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ یوں ہی بے چینی سے اسے دیکھتی رہی۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے شہریار نے آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ جاؤ؟ اس کے اس انداز پہ اس کے پیٹ میں پھر سے تتلیاں پھڑپڑانے لگیں۔ اس کے جانب دیکھے بغیر وہ گاڑی سے اتری تو گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے شہریار نے یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب بڑھا دی۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی کچھ فاصلے پہ بنے خوبصورت فاؤنٹین کے پاس آئی اور غائب دماغی سے اس کے کنارے پہ ٹک گئی۔ عجیب سا احساس تھا، جسم میں جان جیسے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے گال کو چھوا، جیسے اس کا لمس محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کتنی دیر وہ یوں ہی وہاں بیٹھی رہی، فون کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کا انتظار کرتی ہوئی صبغہ اور رابل پچھلے 15 منٹ سے مسلسل اسے کالز کر رہی تھیں۔ جواب نہ ملنے پر اس کو ڈھونڈتی اس جانب آئی تو اسے یوں کسی مجسمے کی مانند وہاں بارش میں بھیگتا دیکھ کر تیزی سے اسے پکارتی اس کی جانب بھاگی۔ ان کی چیختی ہوئی آوازیں سن کر اسیر ہوش میں لوٹی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچیں، جانتی تھی اب وہ اگلے 1 گھنٹے تک ایک ایک تفصیل اگلوائے بغیر اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ مستجاب عالم گردیزی کی گاڑی دیکھ کر گیٹ پہ بیٹھا ہوا چوک و چوبند سا چوکیدار سرس سے کھڑا ہوا اور پرک رفتاری سے پورا گیٹ واک کر دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی حویلی کی رہائشی عمارت کے سامنے روکی تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مستجاب نے نگاہیں اٹھا کر پوری شان سے سامنے کھڑی ہوئی عمارت کو دیکھا۔ آج کتنے روز بعد وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر وہاں آیا تھا۔ سامنے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا والیٹ اٹھاتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں اسے کھولا اور اندر موجود پاسپورٹ سائز تصویر دیکھی۔ خوبصورت ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر دل طمانت سے بھر گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی موجودگی نے اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا تھا۔ ماتھے کے بالوں میں ایک دم کمی آئی جب سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے بے ساختہ اس کی تصویر پہ اپنا انگوٹھا پھیرا۔ اس کی خاطر تو کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کے چہرے پہ ہنسی دیکھنے کے لیے تو جان بھی نچھاور کر سکتا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سے اترتے ہوئے دوسری جانب سے آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ ہوش میں لوٹا، والیٹ بند کرتا ہوا باہر آیا اور سر کے اشارے سے پیچھے آتے ہوئے گارڈ کے سلام کا جواب دے کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو نور افزا اور فروزہ حسب معمول وہیں موجود تھیں۔ اتنے روز بعد اس کو اپنے خود ساختہ نظراز ختم کر کے وہاں دیکھتی ہوئی نور افزا کے سکتے میں چلی گئیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ کسی کو مخاطب کیے بنا گرنے کے سے انداز میں ان کے قریب صوفے پہ بیٹھا اور سر پیچھے گرا کے آنکھیں موند لی۔ فروزہ ایک دم پرجوش ہوتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور والیانہ انداز میں اس کے نزدیک آئی۔ مستجاب اس کے ماتھے کے بال سہلاتی ہوئی وہ خوشی سے لبریز آواز میں بولی تھی۔ ان کی آواز پہ مستجاب نے ذرا سی آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا اور یوں ہی سر گرائے ان کو سلام کیا۔
کچھ دیر وہ وہاں کھڑی اس سے باتیں کرتی رہیں اور پھر سنبل کو اس کی چائے کا کہنے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ نور افزا ہنوز سکتے کی سی کیفیت میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی آ گیا تھا؟ فیروزہ کے جانے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا ان کے جانب مڑا اور سنجیدگی سے ان کو دیکھنے لگا۔ چلے میرے ساتھ، لینے آیا ہوں، آپ کی بہو آپ کو یاد کر رہی ہے۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ ہمیشہ کی طرح نپے تلے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز سن کر نور افزا ہوش میں لوٹی۔ ایک پل کے انہوں نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ واقعی آ گیا تھا، اور پھر سے دیوانہ وار اس کا چہرہ تکتی ہوئی اپنی پیاسی ممتا سیراب کرنے لگیں۔ سنبل کو چائے کا بولتے ہوئی فیروزہ واپس لاؤنج میں آئی اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئی حریہ سے متعلق استفسار کرنے لگی۔ نور افزا نے ایک چور نگاہ اپنے شاندار بیٹے پہ ڈالی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خوبرو ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے روز بعد اس کو دیکھ کر کیسے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ ساری ناراضگی خود بخود ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ نہ اس نے بات کی تھی، نہ معافی مانگی تھی، پھر بھی اس کو دیکھ کر ہی دل میں سکون اتر گیا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ انہیں لینے آتا اور وہ نہ جاتی؟ کیسے اتنے روز سے وہ محض ایک نظر اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھیں؟ ان کا دل کیا کہ اس کے چوڑے سینے میں سما کر سارا غم آنسوؤں میں بہا دے۔ پھر اس کا لا تعلق سا رویہ دیکھتے ہوئے بابا خود پہ ضبط کیا۔ شاید وہ ابھی تک ان سے خفا تھا، پر وہ آ گیا تھا، یہ بھی غنیمت تھا، ورنہ انہیں تو یوں لگنے لگا تھا جیسے اب وہ تمام عمر اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ہی ترستی رہیں گی۔ غیر محسوس انداز میں دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتی ہوئی وہ اس سے بات کیے بغیر صوفے سے کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر، کسی کو مطلع کیے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ اب اسے زبان سے تو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی ہیں۔ بول چال جو بند تھی، سرحد سے باہر نکلتی ہی وہ اس کی گاڑی تک آئیں اور پچھلا دروازہ کھولتی ہوئی اندر بیٹھ گئیں۔ کہیں وہ ان کی خاموشی کو انکار سے منسوب کرتا ہوا انہیں وہیں نہ چھوڑ جاتا۔ ایک پل کے لیے ذہن میں ابتسام کا خیال آیا۔ وہ تو حویلی آ کر سب سے پہلے ان کا پوچھتا ہوا ان کے پاس آتا تھا، چاہے وہ جہاں بھی موجود ہوتی۔ جب اسے معلوم ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ ہوئی تمام تر زیادتی معاف کر کے اتنی آسانی سے اس کے ساتھ چلی گئی ہیں تو اسے کتنی تکلیف ہوتی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک پل کے ان کا دل بے چینی سے بھر گیا۔ پھر دوبارہ سے ذہن میں مستجاب کا چہرہ لہرایا۔ کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی وہ ان تمام دنوں میں سے ایک بار اس کو دیکھنے کے لیے۔ اتنے روز بعد اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی ان سے نگاہیں ہٹانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھانجے کی محبت اپنی جگہ جوں کی توں برقرار تھی، پر مزید خود پہ جبر کر کے اپنے ایک لوتے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتی تھیں۔ ویسے بھی وہ کون سا اس سے بات کر رہی تھی، وہ تو حریہ کی خاطر جا رہی تھی۔ ابتسام کو تو وہ بعد میں ہی جواز بھی پیش کر سکتی تھیں۔ دل ہی دل میں مطمئن ہوتے ہوئے انہوں نے خود کو تسلی دی۔ تھوڑی دیر بعد فیروزہ بھی باہر آ کر ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی اتنے روز سے محض ان کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، ورنہ کب سے وہ اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ لاؤنج میں مستجاب کو دیکھتی ہوئی صبح اسیر نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ لاؤنج کے درمیان میں کھڑا ہوا مصروف سے انداز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھتی ہوئی کچن میں آ گئیں۔ اگلے ہی پل سنبل نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ نور افزا اور فیروزہ کو اس کے ساتھ جا رہی ہیں، تو وہ سرحد سے باہر کی جانب بھاگیں۔ وہ بھلا کیسے پیچھے رہ سکتی تھیں، انہیں بھی تو حریہ اور عابل سے ملنا تھا۔ دیوانہ وار بھاگتی وہ گاڑی کے نزدیک پہنچی تو اپنا سا منہ لے کر وہیں رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پہ نور افزا اور فیروزہ کے بعد محض ایک انسان کی مزید جگہ تھی۔ میں بیٹھوں گی، اسیر نے زور سے سپاہ کا بازو کھینچتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ ہوش میں لوٹتے ہوئے سپاہ نے خونخوار انداز میں دونوں ہاتھوں سے اس کے بال نوچے۔ میں پہلے آئی تھی، میں ہر حال میں جاؤں گی۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی ڈرائیور کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر ایک دوسرے سے گتم گتا ہو چکی تھی۔ باہر نکلتے مستجاب نے خشمگین نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تو گڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہوتی ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی سرحد سے اندر بیٹھ گئیں۔